अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन फोकस। मैं हूं वकास अली और मेरे साथ मौजूद हैं फहद हुसैन साहब। नाज़रीन, 2 फरवरी की शब बलोचिस्तान के 2 मकामात पंजगोर और नौशकी में फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर पर मुसल्लह अफराद ने हमला करने की कोशिश की, जिसको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बुरी तरह से पसपा किया और इसके नतीजे में किए जाने वाले ऑपरेशन में तकरीबन 20 के करीब दहशत गर्दों को हलाक किया गया, जबकि 9 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत हुई। अगर हम पंजगोर की बात करें तो वहां दहशत गर्दों ने प्रॉपर प्लानिंग और जदीद असले के साथ FC हेडक्वार्टर के अंदर दाखिले की कोशिश की, जिसे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया। और नाजरीन, ये ऑपरेशन तकरीबन 72 घंटे जारी रहा। आज के प्रोग्राम में हम आपको पंजगोर की उस जगह की ऑन ग्राउंड सिचुएशन बताएंगे कि किस प्लानिंग के साथ वहां दहशत गर्दों ने दाखिल होने की कोशिश की और किस तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको रोका। आपकी मुलाकात उन फौजी अफसरान से भी करवाएंगे जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। उन्हीं की ज़बानी इस वाक़े की तफसीलात भी आप तक पहुँचाएंगे। फहद साहब ने भी हाल ही में पंजगोर में इस जगह का विजिट किया है जहाँ दहशत गर्दों ने हमले की कोशिश की थी। ऑन ग्राउंड क्या देखा सर आपने, वहाँ की तफसीलात थोड़ी सी नाजरीन को बताइएगा, फिर हम पंजगोर की ऑन ग्राउंड सिचुएशन भी दिखाएंगे। बिल्कुल वकास, वहाँ पे जाने का मौका मिला और अभी नाजरीन देखेंगे भी सही कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है और क्या क्या किस तरीके से वो तमाम तर तफसीलात, वो जो एक दहशत गर्दों का हमला था। लेकिन जो आज हम बात प्रोग्राम में आगे जाके करेंगे और हमें हमारे मेहमान भी ज्वाइन करेंगे, सेनेटर अनवारुल्लाह काकड़। मैं एक बात करना चाहता हूं कि देखिए, एक तो ये हुआ और हमने इसमें चले जो वो करना चाह रहे थे दहशतगर्द, वो उनकी तमाम तर जो एफर्ट्स थी उनको नाकाम बनाया गया। लेकिन हमें कोई एक मुस्तकिल हल भी चाहिए बलूचिस्तान की सूरत हाल का। वो क्या करने की ज़रूरत है, कहाँ पे हमें कामयाबी हो रही है और कहाँ पे नाकामी हो रही है, आज मेरे ख्याल में उस पर भी हम ज़रूर बात करें ताकि एक जो बिग पिक्चर है वो हमारे सामने आए। देखिए, ये जो साउथ बलूचिस्तान है जहाँ पे ये पंजगुर का इलाका है, ये बलूचिस्तान कहा जाता है कि जी पूरा सूबा जो है वो वहाँ पे उस तरीके से तरक्की नहीं आई जो दीगर सूबों में आई है। लेकिन जो साउथ बलूचिस्तान है ये उस सूबे में भी सबसे पसमानदा तरीन इलाका है और ये मेरे ख्याल में ईरान के बॉर्डर के साथ ईरान के बॉर्डर के बहुत करीब है। और वहाँ पे जो है वो यानी आप देखें कि 62% उसका एरिया है। अच्छा, बलूचिस्तान का 62% एरिया इस साउथ बलूचिस्तान है और जो उसकी पॉपुलेशन है वो सिर्फ 29% है। अच्छा, तो यानी इससे मुश्किलात भी हैं, लेकिन आपने उस पॉपुलेशन को वो तमाम तर सहूलियात क्यों नहीं अभी तक दी? ये एक रियासती फेलियर है। तो इस पे भी आज हमें बात करनी चाहिए। जहाँ पे आप देखें ना, मिसाल के तौर पर जिस तरह आपने सही कहा कि ईरान के बॉर्डर के करीब है, तो वहाँ पे बहुत हद तक जो उसकी इकॉनमी है वो डिपेंडेंट है ईरान पे। ऐसा ही, ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन है। तो अब जब हम वहाँ पे गए और हमने देखा कि जाहिर बात है हम तो इस ये जो दहशत गर्दों का हमला है उसकी जो तफसीलात हैं वो मालूम करने गए थे। लेकिन जब आप वहाँ पे जाते हैं तो फिर आपको ये सवाल भी करना पड़ता है कि हम किस तरीके से इस सूरत हाल का को हल निकाल सकते हैं। तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले मेरे ख्याल में जब मैं उधर गया तो वहाँ पे हमें उन्होंने तमाम तर वो इलाका दिखाया जहाँ पे हुआ जो कैंप था। अच्छा, और उसके अंदर जो है वो क्या हुआ, कैसे हुआ, जो वहाँ के कमांडर हैं ब्रिगेडियर साकिब, उन्होंने फिर हमें तफसीलात बताई। तो मेरे ख्याल में शायद नाज़रीन को मेरा ख्याल में ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वहाँ सूरत हाल क्या थी और ब्रिगेडियर साकिब से जो फहद साहब की बात हुई उन्होंने क्या डिटेल बताई, आइए वो देखते हैं। ब्रिगेडियर साकिब, ये हम यहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे ये एक्चुअली इंसिडेंट यहाँ से शुरू हुआ, तो थोड़ा सा ज़रा डिस्क्राइब कर दीजिए एग्जैक्टली क्या हुआ, क्या था, कहाँ से हुआ और क्या हुआ? ये तकरीबन रात के 8:25 पे ऑन अ राइट साइड इज चितरकन मार्केट। चितरकन मार्केट वाली साइड से एक व्हीकल बोर्न ID थी, उसने अप्रोच किया which is approximately about 150 meters away from this place. ये सामने मार्केट का आपका आउटस्कर्ट नज़र आ रहे हैं, which is right adjacent to my camp. Now the location here is such that on our right side is the office block of the camp, while the left side is the accommodation block and where the families are different non-combatant are residing. जब suicide bomber हमारे गेट के पास पहुंचा तो मेरी अपनी असेसमेंट में प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द स्पीड ब्रेकर उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हुई है या ही वाज अनेबल टू कंट्रोल द व्हीकल। और वो व्हीकल में अकेला था? वो अकेला था व्हीकल में एंड ही गॉट एक्सप्लोडेड एट द प्लेस जो आपको नज़र आ रहा है। वो एंटर कहाँ करना चाह रहे थे इस तरफ? वो जो अप्रोच मुझे नज़र आ रही है उसका गेट यही लग रहा है। और ये भी आपका कैंप? ये भी हमारा कैंप है, जो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप की बात कर रहा हूँ। वो इसी कैंप में एंटर होना चाह रहा था लेकिन उसकी गाड़ी यहाँ पर फट गई। इस गाड़ी के ब्लास्ट की वजह से दोनों साइड के जो गेट्स हैं और इनकी जो पिलर्स हैं दे गॉट डैमेज
الحمدللہ یہاں پہ ہماری کوئی فیٹل ایسی کیجویلٹی نہیں ہوئی, بٹ دیور دے کپل آف انڈیویجولز ہو گاٹ سم سپلنٹرز. بٹ دا مومنٹ یہ سوسائڈ بام پھٹا ہے, اس کے ساتھ ہی ہمیں اسی کیمپ کی ویسٹرن ڈائریکشن سے ایکسٹینسو فائر آنا شروع ہو گیا. تو وی بلیو کہ وہ جو 8 ٹیررسٹ تھے دے ور ایبل ٹو ہولڈ اپ ایٹ دیٹ پرٹیکولر. وہ یہاں سے تھوڑا سا ویسٹرن ڈائریکشن ہے, اگر میں آپ کو آگے چل کے دکھاؤں گا تو وہ سارا مین گیٹ تھا ادھر سے, یہ وہ مین گیٹ ہے جو ڈسٹرائے ہوا ہے. اور اگر آپ اس سائڈ پہ دیکھیں تو یہ آپ کو لیفٹ پہ وہ ایک کچا کمرہ نظر آ رہا ہے, یہ سامنے جو جی اسی کمرے کی 12 کلاک ایک ڈائریکشن ہماری ڈیری فارم کی لوکیشن ہے, بٹ اپروکسیمیٹلی 300 میٹرز فرام دس پلیس. تو اس کے پار سے فرام دی مارکیٹ سائڈ مختلف بلڈنگ میں اور مختلف جگہ پہ ہول اپ ہوئے تھے, اور انہوں نے تقریباً 10 سے 15 منٹ ایک ایکسٹینسو فائر کیا, وچ واز رسپونڈیڈ بائی مائی سولجرز ہو ور ڈپلائڈ آن دی ڈفرنٹ آفس ٹو مین دی پیریمیٹر سیکورٹی آف دا وال. اور اس کے بعد پھر ہماری فردر انگیجمنٹ ان کے ساتھ اسٹارٹ ہوئی. تو موسٹلی جہاں پہ وہ فائٹنگ ہوتی رہی ہے اور جہاں پہ ان کو انگیج کرتے رہے, وہ پھر اس سائڈ پر they were outside the camp, اندر نہیں, no, that was the success کہ جو اس کیمپ کا پیرامیٹر تھا وہ بریچ نہیں ہو سکا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے جو یہ جو بلاسٹ ہوا ہے سوسائڈ, وہ ادھر سے آنا چاہ رہا تھا, بریچ کرنا چاہ رہا تھا اس گیٹ سے, he wanted to damage it, ادھر سے وہ لوگ انٹری کرنا چاہ رہے تھے. اب آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو اپروچ ہے this is closest to the officers and other living area and family accommodation, تو وہ shortest possible approach پہ آنا چاہ رہے تھے. تو یہ 2 سینٹریز تھے basically initially stop them. ٹھیک, what they tried to do is, وہ جو سینٹری آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر بلڈنگ کے اوپر, وہ سامنے, جی سینٹری, دس از DHO آف بلڈنگ. دے گاٹ ہولڈ آف دیٹ بلڈنگ, اپنے آپ کو انہوں نے اس کے اندر چھپایا, اور اس کے بالکل ساتھ سے جو دیوار کا تھوڑا سا پورشن آپ کو ڈیمیج نظر آ رہا ہے, اس سے ایک بندے نے انیشیٹ انٹری کرنے کی کوشش کی. دا گائے ہو ڈیڈ انٹری فرام دیئر ہی واز ٹیکن آؤٹ بائی دس پرسن, یہاں سے. ٹھیک, ان دا مین ٹائم یہ تقریباً 10 منٹ انہوں نے آپس میں فائر ایکسچینج کیا. مین ٹائم میرا ایک آفیسر میجر وکاس, اسے بھی آپ سے ملے گا, ہی کیم آؤٹ ود اے کوئک ریئیکشن فورس. وہ کوئک ریئیکشن فورس ہماری اسٹینڈ بائی ہوتی ہے 24 آورس میس کے ایریا میں. اٹ موو فرام دیٹ پلیس, گیٹ پہ آئی, گیٹ کی سچویشن دیکھی, یہاں سے فائر آ رہا تھا, کیم ٹو ورڈ دس سائڈ. بٹ جب وہ یہاں سے تھوڑا سا آگے گئے ہیں تو دے ور انیبل ٹو گو آؤٹ, بیکاز اب تھوڑا سا آپ ادھر آئیں گے, آپ کو وہ پلازا نظر آ رہا ہے, وہ ہاں بالکل وہ سامنے جو جی سامنے پلازا انفنشڈ تھا جو ہے, ایبسولوٹلی دیٹ پلازا واز آلسو آکوپائڈ, اس میں گھسے ہوئے تھے. تو اس پلازا سے بڑا افیکٹو فائر آ گیا یہاں پہ جب رات کو یہاں پہ پہنچے, تو اس وجہ سے یہاں سے وہ انٹری نہیں کر سکے. سو دس گائے ٹرن بیک, موو فرام ادر ڈائریکشن, اینڈ دین ہی کیم فرام دیٹ سائڈ آف دی اپروچ اس نے لی وہاں پہ. اینڈ آئی ول شو یو, وہ سامنے وال نظر آ رہی ہے, فائنلی ٹو کم اپ ٹو دیٹ وال. Now that is a place where my QRF was there after about 15-17 minutes, and this DHO building جس کے اندر وہ ان کے 3 سے 4 لوگ تھے, وہ انہوں نے پوزیشن ہولڈ اپ کی ہوئی تھی. تو یہاں پہ پھر ہم نے ان کو روک دیا کہ وہ اندر نہیں آ سکے ہمارے, بٹ ڈیفینیٹلی وہ کیونکہ اس بلڈنگ کے اندر تھے تو وہ ٹائم لگ گیا پھر ان کو کلیئر کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, اور یہ یہاں پہ پھر یعنی کہ وہ جو انگیجمنٹ ہے یہاں پہ کافی دیر چلتا رہا. ہماری ساری انگیجمنٹ یہاں پہ چلی ہے, کمپلیٹ انگیجمنٹ واز ہیئر. میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ ہمارے لیے جو چیلنجز تھے وہ چیلنجز یہی تھے کہ اپنی کیجویلٹیز نہیں کروانی, سولینس کی کیجویلٹیز نہیں کروانی. جو ہمارے کچھ لوگ انٹینشنلی, وہ کیونکہ یہ ڈیری فارم تھا, ڈیری فارم میں اس ٹائم پہ کچھ لوگ اکٹھے تھے وہاں پہ, اور دے ور وداؤٹ ویپن, تو وہ 2 کمروں میں پھنس گئے تھے, ان کو ہم نے نکالنا تھا. تو اس پورے پروسیس کو دیکھنے کے لیے دین وی ٹک سم ٹائم, وی پلان سرٹن تھنگس, وی وانٹیڈ ٹو ٹیک دیم آؤٹ فرام دیٹ ہارڈنڈ بلڈنگ, برنگ دیم ٹو اے پلیس ویئر وی کین کل دیم. تو دیٹس وائی دس انگیجمنٹ وینٹ لٹل لانگ. ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب, ابھی جو پچھلے دیکھا ہم نے سیگمنٹ میں, برگیڈیئر ثاقب بڑی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ وہاں کی انفارمیشن شیئر کر رہے تھے, کیسے دہشت گرد آئے اور کس طرح سے سیکیورٹی فورسز نے اس کو کنٹین کیا. تو اور بھی مزید آپ نے وہاں جو بات کی اور جو سچویشن دیکھی وہ ذرا بتائیے گا. اچھا دیکھیے, یہ آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ پچھلے چند مہینوں سے ایک یہ نئی دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ آئی ہے, اور اس میں کئی انسیڈنٹس ہو چکے ہیں, اور اس میں یہ بھی
سامنے آ رہا ہے کہ جو افغانستان کا جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، اس بارڈر پار سے بھی وہاں سے بہت اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. ہم جانتے ہیں کہ ٹی ٹی پی تو وہاں پہ موجود ہے، لیکن اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو وہ لوگ جنہوں نے پنجگور پہ حملہ کیا تھا، بہت ساری جو بلوچستان کی اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں جو یہ دہشت گردی میں انوالوڈ ہیں، ان کی بھی اب کچھ حد تک یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہے وہ کچھ کولیبریشنز ہو رہی ہیں. تو یعنی کہ لگتا یوں ہے جیسے کہ یہ تمام گروپس جو ہیں تھوڑے سے منظم ہو رہے ہیں، اور یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. کیونکہ دیکھیے ایک جو پچھلے کئی سالوں سے جب یہ پاکستان نے دہشت گردی سے مقابلہ کیا اور کتنی بھاری ہم نے قیمت اٹھائی، بالآخر ہم کامیاب ہوئے. اب یہ پھر سے تھوڑے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو کچھ ابھی ہم نے لوگوں کو دکھایا، یہ اس تناظر میں جو لارجر پکچر ہے وہ اصل کرٹیکل ہے، اور اس پہ فوکس کرنا بہت ضروری ہے، جو کہ ہم پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے. اور اس میں ہمیں ایک اور چیز بھی نظر آئی ہے جو حالیہ لہر آئی ہے، اس میں وہ بڑے کیلکولیٹڈ طریقے سے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں دہشت گرد. ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کر کے وہاں پہ جو ہے وہ قبضہ کرنے کی ان کی کوشش تھی جو ناکام ہوئی ہے. اس سے پہلے سی پیک کے پروجیکٹس اور چائنیز پہ، تو وہ ایک پاکستان کی وہ جو کہتے ہیں نا کہ شاہ رگ ہے، اس کو جو ہے نا وہ اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے نا ڈیمیج کیا جائے کسی طریقے سے. بڑا کیلکولیٹڈ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ جو واقعہ جو ہوا ہے، دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے پنجگور میں، تو اس میں پھر ابھی جو ہم دکھائیں گے آپ کو ناظرین کو جو انٹرویو ہے، یہ ہے میجر وقاص، جو اس وقت جب یہ رات کو یہ حملہ شروع ہوا ہے تو جو فرسٹ رسپونڈرز تھے جنہوں نے آ کے اور اس وقت ان کو انگیج کیا تھا، یہ وہ ہیں. تو ان کی یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. تو یہ ظاہر بات ہے فرسٹ پرسن اکاؤنٹ ہے، جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ تفصیلات کیا تھیں جب یہ رات کو میرے خیال 8 بجے کے آس پاس یہ اٹیک ہے جب شروع ہوتا ہے. مطلب یہ سب سے پہلے وہاں پہ پہنچ کے انہوں نے جو ہے نا ان کو روکا ہے اور ساری سچویشن کو. ٹھیک ہے، یہ میرا خیال میں وہاں دیکھ لیتے ہیں. جو میجر وقاص سے فہد صاحب کی بات ہوئی ہے تو انہوں نے کیا ڈیٹیلز وغیرہ شیئر کی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. اچھا، یہاں سے یہ فائرنگ شروع ہوئی ہے نا، تو آپ پھر یہاں پہ کب پہنچے؟ ایکچولی 8:25 پہ یہاں پہ دھماکہ ہوا تھا گیٹ کے اوپر، سوسائڈ بمبر ہوا ہے. وی امیجیٹلی رش ٹورڈز دا گیٹ along with my force. ہم 5 to 10 منٹس میں گیٹ پہ پہنچ چکے تھے. جیسے گیٹ پہ پہنچے، گیٹ واز کمپلیٹلی ڈیمیجڈ، لائٹ اسٹرک آف ہو چکی تھی، کمیونیکیشن ختم تھا. دین ہمیں پتہ چلا کہ فائر یہاں سے آ رہا ہے. ہمیں موٹرولا کے اوپر اطلاع ملی کہ سر ڈیری فارم کی طرف سے انگیجمنٹ ہو رہی ہے. اچھا، اور ڈیری فارم کی آپ کی؟ دس از دا ڈیری فارم. یہاں پہ ہم لوگوں نے دین میرے پاس ایک اور افسر تھا along with his force. We divided that force in 2 groups. One group approached from this direction. میں اس کے ساتھ اسی ڈائریکشن میں آیا ہوں. ہم لوگ یہاں تک پہنچے تھے. یہ جو ڈیٹس کے یہ جو لگے، یہ تمام جو ٹریز ہیں ڈیٹس کے، ان آڑ میں لیتے ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہیں تو ہمارے اوپر یہاں سے انٹینس فائر آنا اسٹارٹ ہو گئے. دین وی ہیو ٹو ریپلس بیک. اس میں ہمارا ایک سولجر زخمی ہو گیا تھا، ہی گاٹ انجرڈ. تو یعنی یہاں پہ جو آپ پہنچے ہیں تو آپ کو فائر آ رہا تھا ادھر سے؟ مجھے یہاں سے دس از دا بلڈنگ، یہاں پہ سولر پینلز لگے ہوئے، اس کے اوپر انہوں نے پوزیشنز لی ہوئی تھی. اچھا ٹھیک ہے. فرام تو اس کے بعد پھر آپ نے چینج کیا اور پھر آپ چینج میں ڈائریکشن میں یہ جو گھر ہیں ان کی بیک سائڈ سے ہوتا ہوا فرام فالو دیٹ ڈائریکشن. اچھا، وہ والے جو پیچھے آپ گھر دیکھ پیچھے ان کے بیک سے ہوتا ہوا آئی کیم فرام دیٹ ڈائریکشن. پھر میں اپوزٹ ڈائریکشن میں وہاں سے اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچا ہوں. یہاں سے ہم لوگ پہنچتے گئے انڈر دا کور. اور یہ جو اس کی بلڈنگ ہے، یہ دس از دا ڈیری فارم. اس کی جو ڈیری فارم کی یہ جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ جو پکا کمرہ ہے، اس کے بالکل بیک سائڈ پہ یہ ایک بند بنا ہوا ہے. اس کی بیک سائڈ میں اپنی فورس کے ساتھ یہاں پہ ہم پوزیشن لے کے پہنچ چکے تھے. تو یہاں تک آپ پہنچ گئے تھے؟ جہاں تک ہم لوگ جی کور اس پہ لیا ہوا. اس کے یہ جو بلڈنگ ہے جہاں پہ سولر لگے ہوئے، جی یہ اس کے اوپر تھے یا اس کے اندر تھے؟ اوپر بھی تھے. رات کیونکہ ایکچولی اتنا اندھیرا تھا، یہ ہمیں پتا تھا کہ اس ڈائریکشن سے فائر آ رہا ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے اوپر، بیکاز کمپلیٹ پچ ڈارک. وہ اوپر آپ کو ایک نظر آ رہی ہوگی، او پی دیٹ از بروکن، وہ والی جو سامنے. وہاں پہ ہمارا ایک سولجر ہی کیپٹ فائٹنگ ٹل لاسٹ لائٹ. یہاں پہ بندہ کنٹینیوسلی کھڑا رہا ہے. سب سے پہلے ان کو یہاں پہ اسی نے انگیج کیا ہے. وہ وہاں پہ اپنی پوزیشن نہیں چھوڑی ہے. اینڈ دین وی امیجیٹلی کیم اور دس جو آپ کو نظر آتی ہے، اگر یہاں سے ہم لوگ آئیں گے، یہ جو سامنے وال نظر آ رہی ہے، یہ جو بنی ہے، اس کے ہم لوگ بالکل بیک پہ پہنچ چکے تھے. یہاں تک ہم لوگوں نے پہنچے ہیں. اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں سے اپنی پوزیشنز بنائی ہیں. اینڈ دین وی ٹرائی ٹو انٹر ان سائڈ، کیونکہ ہمارے 4 بندے، یہ جو پہلا کمرہ نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کے اندر ہمارے پھنسے ہوئے تھے بندے. اچھا. اب ادھر سے آوازیں ہم آ رہی تھی کہ سر ہمیں نکالیں یہاں سے، ہم لوگ یہاں پہ اندر موجود ہیں. تو پھر ہم لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں. وی میک ان انٹر ان سائڈ. اپنی فورس میں نے جو ہے نا یہاں پہ ہم لوگ پہنچے. یہاں سے آپ نے انٹر کیا نا؟ نو، ناٹ فرام دس ڈائریکشن. فرسٹ وی انٹر فرام دیٹ ڈائریکشن. اچھا. یہاں سے جائیں گے، لیفٹ پہ ایک چھوٹا سا دروازہ ہے، وہاں تک ہم لوگ پہنچے. آگے آتے ہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. وہاں سے ہم لوگوں نے انٹری کی کوشش کی ہے.
वन पार्टी कीप कवरिंग फायर फ्रॉम देयर, यहाँ से उसने दी है और हम लोग लेफ़्ट पे पहुँचे। वहाँ से हम लोगों ने एंटर होने की कोशिश की है कि लेफ़्ट पे आपको स्ट्रेट जहाँ पे हमारे बंदे खड़े हैं, इसकी बैक साइड पे एक वाटर टैंक है, ये यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे, यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। ये तो यानी आप देखें ना, अब अगर वो इस बिल्डिंग में है जी, तो ये हार्डली कितना डिस्टेंस है आपके दरमियान, ये तकरीबन दिस इज़ हार्डली 50-60 मीटर, इतना डिस्टेंस? जी इतने हम लोग पहुँच चुके थे। यहाँ तक हम लोग पहुँचे, इधर से आवाज़ें आ रही थी, हम लोगों उनको आवाज़ दी है कि हम फायर कर रहे हैं, आप लोग यहाँ से क्रॉल करते हुए निकलें। ड्यूरिंग दैट इंगेजमेंट हमारा फिर एक और सोल्जर इंजर्ड हुआ है यहीं पे, बिल्कुल जिस जगह वाटर टैंक है इसके बिल्कुल साथ। देन अगेन वी हैव टू रश बैक, जख्मी को हम लोगों ने निकाला है, वी केम ओवर हेयर, वापस हम लोगों ने किए, फिर हमने कहा वी हैव टू डाइवर हमें करके यहाँ से आना पड़ेगा। एक फोर्स को हम लोगों ने वहीं पे रखा है, वहाँ से हम लोगों ने इंगेज किया फायर से, फिर दोबारा मैंने इस डायरेक्शन से एंट्री की है, यहाँ से एंट्री की है, यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे इस जगह एग्जैक्ट, यहाँ पे हमारी ये वही तकरीबन रात को ये कंप्लीट ये 8:30 स्टार्ट हुआ है और ये तकरीबन 11-12 3-4 घंटे के दौरान ये तमाम एक्टिविटी चलती रही है। यहाँ तक हम लोग पहुँचे, इधर से हम लोगों ने फिर आवाज़ें दी हैं, लेकिन वो इतना फायर चल रहा था, दे कुड नॉट हर्ड आवर वॉइस, उनको नहीं समझ आ रही थी कि आए हम उनको बुला रहे हैं या टेररिस्ट उनको आवाज़ दे रहे हैं। तो अगेन हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, तो और JCO गॉट हिट और वो यहीं पे शहीद हो गया। आगे आपको नज़र आएगी, उसकी हम लोगों ने मार्किंग की हुई है, ये जहाँ पे हमारे 2 बंदे अंदर, ये दो जो वाइट सर्कल्स हैं, जी ये यहाँ पे हमारे 2 बंदे इस जगह शहीद हुए थे। यहाँ पे इधर से हमें फायर आ रहा था, उस टाइम बंदा हमें नीचे इनका नज़र आते हुए आ चुका था। 2 बंदे हमें यहाँ पे नज़र आए थे इनके नीचे, जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे कॉर्नर है, उधर आगे जगह मैं आपको मार्किंग थकूँगा, वहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने इनके 2 बंदे मारे थे, उधर उनकी वो हम लोगों ने मार्किंग की हुई है। उधर पहुँचे, इनको इंगेज किया। हमारा एक बंदा जो ऑलरेडी पहले एम्बुलेंस लेके पहुंचा हुआ था, वो इनिशियल एंगेजमेंट में हुआ था। ये 2 आप कह रहे हैं यहाँ पे जी, ये इनिशियल एंगेजमेंट में हुआ था। ये जब हम लोगों ने एंट्री की है अंदर इनको एवेक्यूएट करने के लिए, उस दौरान हमारा एक बंदा शहीद हुआ है। और जो टैंगोस जो अंदर उतर चुके हुए थे कंपाउंड में, बाकी तो ऊपर थे, लेकिन 2 जो अंदर उतर चुके थे, ये लेफ्ट पे आपको ये रेड डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये हम लोगों ने सर्कल किए में। ये उतरे से मतलब कि नीचे आ गए? जी नीचे आ चुके, इस बिल्डिंग से ये 2 नीचे पहुँच चुके हुए थे। 1 वॉज ओवर हेयर, एक को यहाँ मारा गया था, एंड सेकंड वाज ओवर हियर, यहाँ तक जहाँ हम लोग पहुँच गए थे, इसके बिल्कुल यहाँ पे ये दरख्त है इसके बंद पे, इधर पहुँचे थे तो यहाँ से इनका फायर आ रहा था। 2 बंदे एक यहाँ पे मारे थे, हमारा JCO यहाँ पे शहीद हो चुका था। फिर अगेन हम लोगों ने अपने शहीद को उसको नहीं निकाल चुके क्योंकि इंटेंस फायर चल रहा था। अगेन वी हैव टू रश बैक, फिर हम लोगों ने कंप्लीट नाइट, ये बिल्कुल जो सामने आपको बंद नज़र आ रहा है, वी केप्ट कंप्लीट नाइट ओवर देयर, वहाँ पे उनको कंटिन्यूअसली इंगेज करते रहे। हमारी एक्चुअली कोशिश ये थी कि दे शुडंट कम फॉरवर्ड, क्योंकि इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ ऑफिसर्स फैमिलीज़, JCOs, हमारी तमाम फैमिलीज़ वहाँ पे रहती हैं। ये जो आपको सामने घर नज़र आ रहे हैं, ये अच्छा, ये बिल्कुल सामने ये हार्डली 100 मीटर, अगर ये यहाँ से आगे निकलने में कामयाब हो जाए, तो जो उनका एम भी था कि किसी तरह हम लोग वहाँ पे जाके कोई कंटेनमेंट करें और कोई हॉस्टेज सिचुएशन क्रिएट करें, तो यहीं पर हम लोगों ने उनको पूरी रात कंटेन किया है। दैन अर्ली इन द मॉर्निंग फिर हमारे पास SSG पहुँची है, स्पेशल ऑपरेशन विंग पहुँचा है, देन वी हैव टू एक्सट्रिकेट बैक, और फिर उन्होंने इनको कॉर्डन किया है, मल्टी डायरेक्शन अप्रोच की है, इनको इस बिल्डिंग से फिर निकाला है, क्योंकि ये बिल्डिंग अभी इतनी कंक्रीट की है, इस पर इतना फायर किया है, बट कुछ जी, लेकिन कुछ नहीं हो सका क्योंकि अंदर बिल्कुल कंसील पोजीशन में थे। फिर उन्होंने बाहर पीछे से उनको अप्रोच किया। उस टाइम तो आपको ये भी नहीं पता होगा ना कि इनकी स्ट्रेंथ कितनी है, जाहिर बात है उस टाइम तो कोई आइडिया नहीं है। नो आइडिया। तो हम लोगों ने फिर SSG बैक से आई है, उन्होंने फिर इनको अप्रोच करना स्टार्ट किया है और इनको फिर इस बिल्डिंग से बाहर निकाला है। एम था कि ये बाहर निकलेंगे, इधर एरिया में आएंगे, देन वी कैन एंगेज देम। तो अब वो निकल के फिर वो आए हैं जो उसमें जो जहाँ पे ये डेयरी फार्म है, इसमें ये डेयरी, ये आपको लेफ्ट नज़र आ रहा है, ये गिर गया है। आगे मैं आपको यहाँ पे गए, यहाँ पे उतरे और यहाँ से ये कमरों का एक्चुअली ये जो पहला दरख्त है इसका खजूर का, इसके राइट साइड पे 4 बड़े कमरे थे, तो वो उसी की आड़ में कॉर्नर रूम तक पहुँच चुके थे। देन SSG ने उनको जो है ना बैक से इंगेज करके चारों को चारों उसी कमरे में उनको जो है ना ख़त्म किया था। ये तो मेजर वकास, ये तो बिल्कुल ही आखिर में जिस तरह आप ये बता रहे हैं सारा कुछ हुआ है, आखिर में तो बिल्कुल ही आमने सामने थे, कोई इतना दूर नहीं था। हमने बिल्कुल इसी तरह, एक इनकी पोजीशन SSG की यहाँ से एंटर हुए थे, एक यहाँ पे बैक पे बैठे हुए थे। ये आपको वॉल नज़र आ रही है, ये जो टूटी हुई है, ये हमारे ही सोल्जर्स ने SSG पे एंटर हुई है, उन्होंने यहाँ से ब्रेक इन किया था। एक पार्टी यहाँ से आई थी, उन्होंने ब्रेक इन करके उनको आगे आगे पुश करते गए ताकि यहाँ तक आएँ। हमने यहाँ से अपने ट्रूप्स हम लोग बैक पे ले गए थे ताकि इनको स्पेस दें ताकि ये आगे आना स्टार्ट हो। वहाँ पे अपने कवरिंग ट्रूप्स बैठाए हुए थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आगे जाते गए, फिर वहाँ पे उनको एंगेज करके चारों को मारा के 4 वर डेड ओवर देयर एंड 2 वर डेड ओवर हियर।
تو یعنی کہ آخر میں جب فائنلی جب یہ سارے مارے گئے ہیں تو یہ اس جگہ پہ ہی ہوا ہے. یہ ایگزیکٹلی یہ جو بلاکس آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے لیفٹ پہ جائیں گے, میں آپ کو وہ پوزیشن بھی دکھا دیتا ہوں جس جگہ وہ 4 باڈیز پڑی ہوئی تھی, آپ کو پکچرز میں بھی ریفلیکٹ ہوئی ہیں. یعنی وہ بھاگ کے ادھر چھپ گئے تھے, بھاگ کے چھپ گئے تھے. وہ ان کو اسپیس نظر آ گئی تھی کہ آگے شاید ہمارے لیے کلیئر ہو گیا پیچھے, تو کیونکہ ان کے پاس ہمارے ٹروپس پہنچ چکے ہوئے تھے, اب ان کے پاس اسپیس نہیں تھی. تو پھر وہ آہستہ آہستہ اندر آتے گئے اور یہاں پہ ہمارا وہ بھینسوں کا باڑا بنا ہوا تھا, اس میں وہ پہنچے. دس واز دا ایریا جہاں پہ 1st, 2nd, 3rd and 4th یہ پورا ایک اسی طرح کا ایک کمپلیٹ کمپلیکس بنا ہوا تھا 4 کمروں کا. یہاں تک یہ پہنچ چکے تھے اور وہاں سے جب ایس ایس جی انٹر ہوئی ہے تو انہوں نے اس کو انگیجمنٹ میں یہاں پہ ختم کیا. یہ تقریباً 70 گھنٹے چلا. آلموسٹ 5 بندے اندر پھنسے ہوئے تھے جو ورکرز تھے اور کچھ ہمارے سولجر تھے, وہ اس روم میں تھے. ان کو پھر سیفلی الحمدللہ 5 کو ایکسٹریکیٹ کر لیا گیا تھا. تھینک یو. تھینک یو سر. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے دیکھا پچھلے سیگمنٹ میں کس طرح سے دہشت گردوں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے اور جدید اسلحے کے ساتھ ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملے کی کوشش کی, جس کو ہماری مسلح افواج نے بری طرح سے ناکام بنایا. اسی حملے کے تناظر میں بلوچستان کی سیکیورٹی کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. بلوچستان سے ہی تعلق رکھنے والے بہت ہی اہم شخصیت ہیں جو یہاں کی ڈائنامکس کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ان عوامل سے بخوبی آگاہ ہیں جن کی وجہ سے آئے روز بلوچستان میں دہشت گردوں کی کارروائیوں کا جو ہے وہ مرکز بنا رہتا ہے. سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب, سر بہت شکریہ جوائن کرنے کا. سر یہ بتائیے گا جو حالیہ لہر دوبارہ سے شروع ہوئی ہے بلوچستان میں دہشت گردی کی, اس کی بنیادی وجہ کیا افغانستان میں چینج کو ہم لے سکتے ہیں, بھارت کا فیکٹر ہے یا کچھ جو لوکل سیپریٹس بلوچ گروپ ہیں ان کا بھی یہ فیکٹر سامنے ہے؟ دیکھیں جی, ہمیں سب سے پہلے تو اس ایشو کا کریکٹ ڈائگنوسس کرنا چاہیے. جی, بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو ملیٹنٹس ہیں وہ اس کو اپنی قومی تحریک کہلوانا پسند کرتے ہیں اور اس قومی تحریک کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قومی بلوچ شناخت کی بنیاد پر ایک آزاد نئی ریاست کی تشکیل ہم نے دینی ہے, اور اس کے سلسلے میں مسلح جدوجہد پہ وہ یقین رکھتے ہیں اور اس مسلح جدوجہد میں انہیں جہاں سے بھی سپورٹ حاصل ہو وہ اس سپورٹ کو درست, جائز اور جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں. یہ ہے اس کا ڈائگنوسس. اب یہ ایک ایسی انوائرمنٹ میں جہاں ہو رہا ہے جہاں پہ ریاست میں انڈر ڈیولپمنٹ موجود ہے, کامن آدمی جو ہے وہ ریاست کی سروس ڈیلیوری کے حوالے سے اس سے دور ہے, جڑا ہوا نہیں ہے, تو یہ کنڈیوسو انوائرمنٹ پیدا کر دیتا ہے ان حالات کے لیے. چیلنج یہ ہے, اور اس چیلنج کو سیاسی طور پہ سیکیورٹی کے کانٹیکسٹ میں جب تک صحیح تناظر میں سمجھا نہیں جائے گا, اس کا رسپانس دینا بھی یا اپروپریٹ رسپانس دینا بھی میرے خیال میں ممکن نہیں ہے. لیکن اس میں سینیٹر انوار جو ایشو میں جب یہ گیا ہوں ادھر میں نے جا کے دیکھا بھی, اور ظاہر بات ہے اچھی طریقے سے وہ ہمیں انفارمیشن بھی ملی کہ کیسے ہوا حملہ اور کس طریقے سے یہ جو پہلے جو اس طرح کی واقعات ہوتے رہے ان سے مختلف تھا. اس کا سکیل بھی بڑا تھا, اس کی جو انٹینسٹی تھی وہ بھی بڑی تھی, اور میرے خیال میں اس کا امپیکٹ بھی بڑا ہوا ہے. اب یہ اس لیول کے اگر حملے ہونے شروع ہو گئے ہیں تو یہ کتنا ہمیں پریشان ہونا چاہیے کہ یہ جو ایک لہر ہے دہشت گردی کی, یہ ایک بالکل ہی ایک بہت بڑے لیول پہ جاری ہے. پہلے جو کچھ ہو رہا تھا اس سے یہ ایک مختلف سکیل ہے. فہد, میں آنیسٹلی اس کے ٹیکٹکس کو ضرور ریوزٹ کرنا چاہیے, اور میرے خیال میں جو سیکیورٹی ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ اس پہ سوچ بھی رہے ہوں گے. لیکن اوور آل کیا پاکستان کی ریاست کو یہ کوئی ایگزسٹینشیل تھریٹ ایمرج ہو کر سامنے آ گئی ہے, کوئی جیوگرافی انڈو ہو سکتی ہے اس قسم کے تھریٹ سے؟ میں بٹوین اسکیل 1 to 10 اس کو 0.001 میں بھی نہیں رکھ رہا, کیونکہ ابھی تک ان کی یہ کیپیسٹی اسٹیبلش نہیں. وہ ایک یونین کاؤنسل بھی نہ انہوں نے آکوپائی کی ہے اور نہ اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے ابھی تک. یہ حملہ جو ہے اس کو بھی میں ہٹ اینڈ رن کے ہی زمرے میں رکھ رہا ہوں. دیکھیں, انہوں نے جو پرنسپل آف سروائیویبلٹی ہے آف اینی گوریلا موومنٹ, وہ ہے ہی یہی کہ آپ اپنے سٹیمنا بڑھائیں, اپنا ریزرو, اپنے ریسورس اس کو بچائیں, ہٹ کریں اینڈ رن کریں.
اور اس پرنسپل کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑے کلاسیکل انسرجنسی کے موڈ میں اس کو اپلائی بھی کر رہے ہیں اور سو فار یہ ان کی سکسیس بھی ہے. دیکھیں دیر وونٹ بی اینی ٹریٹی آف ویسائی ہیئر. یہاں یہ نہیں ہوگا کہ آپ اور یہ انسرجنٹس یا ملیٹنٹس جتنے ہیں یہ کسی ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک نیگوسیشن ہو جائیں گی اور اس نیگوسیشن کے نتیجے میں ایک پیسفل آؤٹ کم ہوگا. جو یہ سوچ رہا ہے وہ سیلف ڈسپشن کا شکار ہے. وہ دس از این آئیڈیا آف فالسی. اس لیے نہیں ہے کہ ان حملوں کے بعد بھی ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی آپ آکوپائیڈ لینڈز کب چھوڑنا چاہتے ہیں اور ایک انٹرنیشنل گارنٹور کی موجودگی میں ہم بھی پیسفل نیگوسیشن کرتے ہیں, ہمیں دن بتا دیں وڈرال کا. سو ود دس کائنڈ آف پوزیشن کوئی بھی ریاست چاہے پاکستان کی ریاست, افغانستان جیسی غیر مستحکم نسبتاً کمزور ریاست میں کل کو اگر آزاد تاجکستان موومنٹ چلی جائے یا آزاد ازبکستان اس کو تو کوئی ٹالریٹ نہیں کرے گا, وہ بھی ٹالریٹ نہیں کریں گے. لیکن اس کے باوجود یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اور اس میں اگر یہ انسرجنسی جو ہے اس طریقے سے چل رہی ہے, اس کو اب ہم دہشت گردی بھی کہیں, اور اس میں جو جانوں کا ضیاع بھی ہو رہا ہے, باقاعدہ طور پر اٹیکس ہو رہے ہیں, لیکن ایک تو اس کا آپشن ہے کہ جی آپ نے کائنیٹک طریقے سے اس کو ریزالو کرنا ہے, اور وہ ہم کافی عرصے سے ریاست لگی ہوئی ہے, اس میں کامیابی مل بھی رہی ہے لیکن نہیں بھی مل رہی. جو دوسرا اس کا پہلو ہے جس پہ بار بار ذکر ہوتا ہے کہ وننگ دا ہارٹس اینڈ مائنڈس, کہ آپ جو کوئی جینوئن گریونسز ہیں آپ ان کو ایڈریس نہیں کر رہے, اور کیونکہ آپ انہیں ایڈریس نہیں کرتے اور پھر آپ یوز آف فورس کرتے ہیں, تو وہ جو اصل جو وجہ ہے, جو جڑیں ہیں اس گریونسز کی, وہ ایڈریس نہیں ہو رہی, وہ زیادہ مستحکم ہو رہی ہیں. یہ بات بھی درست ہے. دیکھیں میں دونوں پہلوؤں پہ مختصراً بات کرنا چاہوں گا. جو کائنیٹکس آپ نے اپلائی کرنی ہے نا, وہ سمارٹ کائنیٹکس اپلائی کرنی ہے. سمارٹ کائنیٹکس کے نتیجے میں جو ایکچول امیکولیٹ انداز میں جو ملیٹنٹ ہے اس کو ایلیمنیٹ کرنا ہے, جو ٹیررسٹ ہے اس کو ایلیمنیٹ کرنا ہے, اور اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. ریاست چاہے وہ پارلیمنٹ ہو یا ریاست کے باقی ادارے ہوں, جوڈیشری ہو, کسی میں کہیں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. زیرو ٹالرنس فار وائلنس. جب اس پہ آپ آ جاتے ہیں تو دین ریسٹ آف دا پاپولس جو ہے نا اس کو آپ ان سے سپریٹ کرتے ہیں, اور اس پاپولیشن کے لیے جو سروس ڈیلیوری ہے اس میں گڈ پولیٹیکل گورننس کا ماڈل لے کر, جو کہ نہیں ہو رہا, جو کہ بدقسمتی سے نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے نا, یہ مسنگ ہے. اچھا, اب اس کا وے فارورڈ کے طور پہ اس میں کیا ہونا چاہیے؟ بلوچستان میں دیکھیں ایک ایلیگیشن یہ بھی لگتی ہے کہ وہاں پہ آرٹیفیشل لیڈرشپ کریٹ کی گئی ہے, اور جو جینوئن لیڈرشپ ہے وہ پولیٹیکل پروسیس سے یا ڈیموکریٹک پروسیس سے اس کو ڈیورس کیا گیا. یہ بھی ایک متھ ہے. 2008 آنورڈز جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز تھیں یا نیشنلسٹ پارٹیز تھیں, وہ تمام کی تمام بلوچستان کی صوبائی حکومتوں کا حصہ رہی ہیں. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی رہی ہے, نیشنل پارٹی رہی ہے, مسلم لیگ نون رہی ہے, جمعیت علماء اسلام رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی رہی ہے, تمام پارٹیز رہی ہیں. اور مسئلہ جوں کا توں رہا ہے, اور مسئلہ جوں کا توں رہا ہے. اب یہاں پہ میری ہمبل اسسمنٹ یا میری رائے یہ ہے کہ دو آپ کو چیلنجز ہیں. ایک ہے آپ کو نیریٹو کا چیلنج, تاکہ باقی ماندہ پاکستان اس کو ڈیوائیڈڈ اوپینین اس کی رہے اور کنفیوزڈ اوپینین اس کی رہے, اور دوسرا ہے گورننس کا چیلنج آن گراؤنڈ. ہم نے کوشش, تیسرا کائنیٹکس کا بھی ہے. دیکھیں کائنیٹکس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسینشیل ایلیمنٹ ہے. جو لوگ اس کی اہمیت سے انکار کر رہے ہیں وہ اسٹیٹ کرافٹ کی بیسکس کو ہی نہیں سمجھ رہے. کائنیٹکس, اور میں اس کو کوالیفائی کر رہا ہوں ود اسمارٹ کائنیٹکس. جب آپ اسمارٹ کائنیٹکس کی طرف, آج بھی بلوچستان میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک فل اسکیل ملٹری آپریشن کی ضرورت ہے, اور بار بار بیانیے میں یہ آتا ہے کہ جی ملٹری آپریشنز بند کر دیں. میں 2008 آنورڈز کوئی بھی سنجیدہ شخص ایم او ڈائریکٹریٹ سے مجھے یہ ود ریفرنس ایکسیس آف انفارمیشن ایکٹ اس ملک میں موجود ہے بتا دے کہ ملٹری آپریشن کے لیے ڈپلائی ہوئی ہے بلوچستان میں, تو آئی کوئٹ پالیٹکس. صحیح ہے. یس, فرنٹیئر کور, پیراملٹری, پولیس, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز یہ ضرور ہوتے رہے ہیں, لیکن ملٹری ہیز ناٹ بین ڈپلائڈ, اینڈ the reason being is there is no need for the deployment of the military. لیکن اس میں ایک جو پرابلم ہو رہا ہے نا وقاص, جو بھی ہم آنے والے دنوں میں ڈسکس کریں گے, کہ جو بھی انوار صاحب نے جو ذکر کیا نا بیانیے کا, کہ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ کائنیٹکس کا رول ہے,
لیکن اگر ابھی بھی وہ بیانیہ یا وہ جو ایک سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کا عنصر ہے وہ اگر اس طریقے سے نہیں ہو پا رہا تو وہ جو رنجش ہے وہ رنجش جب ایک سیاسی رنگ اختیار کرتی ہے تو چاہے وہ اس وقت کی حکومت وقت ہو یا ریاست ہو ابھی تک وہ اس معاملے پہ اس طریقے سے قابو نہیں پا ورنہ آج جو ایک بیانیے کی جو ایک جنگ ہو رہی ہے وہ نہ ہوتی وہ جنگ جیتی جا چکی ہوتی. یہ اور کل جو چیف آف آرمی سٹاف نے وہاں پہ دورہ کیا ہے اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں ان کا نیکسس جو ہمدردیوں کا ہے نا ساتھ میں اس کو بھی توڑنا ہوگا. تو لوکل لیول تک کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایک قسم کی ہمدردی پائی جاتی ہے ان کے لیے. دیکھیں کیوں اگر کوئی انکار کرے گا تو میرے خیال میں اٹ وڈ بی امبیسیل, احمقانہ بات ہوگی. عرض یہ ہے کہ ادھر میں اپنا فیلیور اپنے پولیٹیکل پلیٹ فارم کے فیلیور کو اکنالج کرتا ہوں. ان ہمدردیوں کو ریاست کی جانب کنورٹ کرانا, اس کو اٹریکٹ کروانا, وہ اس پولیٹیکل پلیٹ فارم کے ذمہ داری تھی جس کو میں بھی ریپرزینٹ کرتا ہوں. ہم نے بلوچستان عوامی پارٹی جو کریٹ کی تھی وہ اسی آئیڈیا کے ساتھ کریٹ کی تھی کہ پاکستان کی توانا آواز بلوچستان سے ابھرے گی. نہ صرف یہ کہ بلوچستان کے نام سے ہم باقی پاکستان سے اٹریکشن لیں گے یا ان سے کوئی فوائد بٹوریں گے, جو کہ بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ ان 3.5 سالوں میں ہمیں بہت سنجیدہ انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے کہ ہم اس میں کیوں ناکام ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جو اس کے مزید پہلو ہیں ان پہ بھی ہم بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جی فات صاحب آپ پوچھنا چاہ رہے تھے. اچھا انوار صاحب یہ بتائیں کہ اب یہ جو اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے یہ ہم نے ساری بات کی اور آپ کی بڑائی آپ نے یہ اعتراف بھی کر لیا کہ یہ ایک فیلئر ہے جو گورنمنٹس کا بھی ہوا ہے, اسٹیٹ کا بھی ہوا ہے, اور وہ فیلئر اپنے آپ کو ری انفورس کرتا جا رہا ہے اوور دی ایئرز. اب اس طرح کا اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, اب کیا ڈسکشن ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ خود انوالوڈ ہیں, بلوچستان کی لیڈرشپ کا آپ حصہ ہیں, فیڈریشن میں آپ اپنے پروونس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں سینٹ میں. اب اس کی روشنی میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں فہد صاحب, ان دا لانگ رن بلکہ ایون جو شارٹ ٹرم میں بھی ہے نا, جو افیکٹو پولیسنگ ہے اور پولیس کے جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اس پہ ایمفیسائز ان ٹرمز آف کائنیٹکس بہت زیادہ آ رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از امپیریٹو. ٹھیک. کرنٹ انسپیکٹر جنرل پولیس بلوچستان از این آؤٹ اسٹینڈنگ آفیسر. میں سمجھتا ہوں کہ جس انرجی کے ساتھ وہ اس پہ فوکس کر کے اس کو ریسریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں, اگر یہ اپرچونٹی اسکوانڈر ہو گئی, ضائع ہو گئی, تو وی ول بی 2 decades ریورسل. تو ہمیں بہت محتاط ہو کے اس پہ چلنا چاہیے, اور جتنی ریسورس کی ریکوائرمنٹ ہے, مین پاور کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ ٹریننگ اینڈ کیپیسٹی بلڈنگ کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ فوری طور پہ ارینج ہونی چاہیے وار فوٹنگ بیسس. یہ کائنیٹکس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور بلوچستان چونکہ ایک بہت واسٹ ایریا ہے, آپ وہاں پہ جو سکیٹرڈ قسم کے اسکرمشز ہوتے ہیں, چیلنجز ہوتے ہیں, جب تک پولیس کی آؤٹ ریچ پوری صوبے میں نہیں پہنچے گی, پرٹیکولرلی کاؤنٹر ٹیررزم کی نہیں پہنچے گی, تو آپ بہت ہیوج فورس سے, جس کو ہم سمارٹ کائنیٹکس سے تعبیر کرنا چاہ رہے تھے, ہیوج فورسز سے آپ 6, 10, 20, 40 لوگوں کے ٹولیوں کا پیچھا اگر کریں گے تو یہ شاید کاسٹ افیکٹو بھی نہیں ہوگا, ایک بہتر اسٹریٹجی بھی نہیں ہوگی. یہ تو لانگ ٹرم پروجیکٹ ہوگا پولیس کا. یہ اٹ ہیز آلریڈی بین انیشیٹڈ. اور ہر گورنمنٹ میں ہم یہی سنتے ہیں, آغاز حقوق بلوچستان سے شروع کریں اور آج کی گورنمنٹ تک یہی سنتے ہیں کہ یہ دیں گے. یہ کاؤنٹر ٹیررزم کی جو انیشیٹو ہے, یہ میں اسپیسیفکلی کرنٹ آئی جی پی جو ہیں ان کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں. یہ ان کا برین چائلڈ ہے اور اس پہ کافی حد تک کام ہو چکا ہے. جام کمال صاحب جب تک چیف منسٹر تھے انہوں نے جو ان پرنسپل اپروولز تھی وہ ساری دے دی تھی, اور ایلوکیشنز بھی بجٹری رکھ دی تھی. اب میں سن رہا ہوں کہ کچھ اس میں رکاوٹیں ہیں, اور اللہ کرے وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں. یہ تو ہوا کائنیٹک سائڈ پہ. ایک کلیئر پولیٹیکل ویژن کی ضرورت ہے جو کہ بلوچستان کے گوناگوں جو مسائل ہیں, فار انسٹنس اس کے انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں. ہمارا کراچی سے چمن تک ایک موٹر وے اگر نہیں بن پاتی ہم سے, تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. یہ ایک سمبولیکلی بھی امپورٹنٹ ہے. ہماری 80% آف دا فلو آف ٹریفک جو ہے وہ اسی روٹ پہ ہے. آئے دن لوگ جو ہیں ان کی جانیں جا رہی ہیں اس پہ.
یہ میں نے ایک ایگزامپل آپ کو دی. گوادر میں ابھی مولانا ہدایت الرحمان کی جو ایجوکیشن شروع ہوئی تھی, اگر ہم گوادر میں جو لائیولی ہوڈ ہے فشرمین کا, اس میں کوئی پروگرام آفر کر کے اس کو اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری کے ساتھ یا جو ڈومیسٹک کنزمپشن کے ساتھ, لیکن یہ تو لانگ ٹرم ایشوز ہیں سارے, اور یہ 3-4 مہینے میں ایڈریس ہو سکتے ہیں. لیکن یہ احساس اب آ رہا ہے کیونکہ دیکھیں نا گورنمنٹ, آپ جو گورنمنٹ ہے بلوچستان میں اور جو وہاں پہ جو اسٹیٹ کا رول ہے, یہ سارا کچھ ہو جانا چاہیے تھا. یہ بار بار کیوں ہم جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ جی ایسا ہمیں کرنا چاہیے. دیکھیں میں پھر آپ کو کہوں گا کہ بدقسمتی سے ابھی جو پولیٹیکل ڈسرپشن پچھلے کئی ماہ میں وٹنس ہم سب نے کیا ہے, پہلے 4 مہینے اس میں ضائع ہو جاتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے, پھر وہ تحریک اعتماد کے بعد جب ایک نئی حکومت تشکیل ہوتی ہے, اندرونی سیاست کے پھر انٹرنل جو ان کے چیلنجز ہوتے ہیں وہ سامنے آ رہے ہوتے ہیں, پھر ظاہر ہے لیڈرشپ میں کیپیسٹی کا بڑا فرق ہوتا ہے. اور شاید ڈیولپمنٹ پہ فوکس بلوچستان میں اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ سیاسی طور پہ فائدہ جو ہے وہ جو دوسرے صوبے ہیں, پنجاب ہو گیا یا کے پی کے ہو گیا, سندھ ہو گیا, وہاں سے جو یہاں پہ فیڈرل میں حکمران بیٹھے ہیں ان کو یہاں سے زیادہ فائدہ. بہت شکریہ کاکڑ صاحب. ایک آخری جملہ میں اس میں دیکھیں, باقی ماندہ پاکستان کو, بلوچستان کو پاپولیشن کے کانٹیکس میں نہیں دیکھنا چاہیے. جب آپ کا کوئی ایسٹ ہوتا ہے تو آپ اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. بلوچستان ریسٹ آف پاکستان کا ایسٹ ہے, تو جب بھی پلاننگ کمیشن اس کے لیے سوچے سمجھے تو وہ یہ ضرور دیکھے کہ یہ فیوچر ایسٹ ہے, تو ایسٹ میں کتنا انویسٹ کرنا ہوتا ہے, تو اس کا فیصلہ خود کر لیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ کاکڑ صاحب. ہمارا پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.